अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। सबसे पहले आपको खबर दें कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। इस मुश्तरका एलामिया के मुताबिक कुछ निकात जो सामने आए हैं दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद, इस जारी एलामिया में मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान से भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार दहशत गर्दी और दहशत गर्द प्रॉक्सीज की भी मजम्मत की और पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो फिलफौर कार्रवाई करे ताकि यकीनी बनाया जा सके कि इसके ज़ेरे असर कोई इलाका दहशतगर्दाना हमलों के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। दोनों रहनुमाओं ने मुंबई और पठानकोट हमलों में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा भी किया है। इसी हवाले से आपको बताएं कि इस एलामिया पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि अमरीकी सदर या वाइट हाउस के एलामिया जारी करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था। वाशिंगटन ने ही गुजरात में दहशत गर्दी पर मोदी का वीज़ा बंद कर दिया था। 8 दिहाइयों बाद एक दहशत गर्द की दरख्वास्त पर दहशत गर्दी की दरख्वास्त की जा रही है। ये कहना था वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने अपने रद्द अमल का इजहार किया कि दहशत गर्द के कहने पर अब दहशत गर्दी ख़त्म करने का ये जो मुतालबा सामने आया है ये दुरुस्त नहीं है। बेसिक हमारा आज का क्वेश्चन भी यही है कि अमेरिका और भारत ने दोनों ने मिलकर पाकिस्तान से जो डू मोर का मुतालबा किया है, क्या ये मुतालबा भारतीय साजिश का नतीजा है? भारत पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। डू मोर का मुतालबा अब से कुछ जो है अरसे कबल ये हमने सुना था, लेकिन काफ़ी अरसे बाद जब भारत से अब दोबारा अमेरिका के ताल्लुकात ठीक होने जा रहे हैं, ताल्लुकात में जो है वो बढ़ती हुए रवाबित हमें ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहते हैं हमारे मेहमान, उन्हीं से जान लेते हैं इसके हवाले से उनका क्या रद्द अमल है, वो क्या कहना चाहेंगे। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि दोनों लीडर्स का ये भी कहना है कि दोनों मुल्कों की शराकत दारी समंदरों से सितारों तक होगी। ये शराकत दारी अगली सदी का तयन भी करेगी, यानी कि आने वाले वक्त में भी भारत और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पर बर्डन जो है वो डाला जा रहा है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है ज़रा उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है इस हवाले से। नुसरत मिर्ज़ा साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहना चाहूँगी सर आपको। नवीद मलिक साहब प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, सर आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। असद खरल साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। नुसरत मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। वही बेसिक सवाल जो मैंने पहले भी दोहराया कि मोदी का दौरा अमेरिका और दहशतगर्दों के खिलाफ डू मोर का मुतालबा, क्या समझते हैं आप, क्या पाकिस्तान को दबाव में लाने की साजिश की जा रही है? जी, साजिश नहीं है, खुलेआम कोशिश की जा रही है। साजिश तो छुपी हुई होती है, ये तो खुलेआम कोशिश की जा रही है। और आप ये बात ख्वाजा आसिफ ने बात सही कही कि वो जब एक दफ़ा तो ये ज़माना था कि उसको वीज़ा नहीं दिए जा रहे थे, अब उसकी खुशामद की है। दूसरा ये जो कांग्रेस से खिताब है, दूसरी दफ़ा उनको रेड कार्पेट में लाया, लेकिन सरकारी दौरा ये पहला है। तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि दो बातें हैं कि ये बात बरखा दत्त का मैंने कल भी जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में, और उसमें आपके प्रोग्राम में, उसमें ये कहा था कि बरखा दत्त जो एक बहुत ज़्यादा स्टार एंकर है NDTV की, उनका एक आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि सॉरी अमेरिका, इंडिया विल नेवर बी योर अलाई। और जो कहने लगा नो मैटर व्हाट, यानी आप कुछ भी कर लें, अगर ये मोदी की हुकूमत रहती है तो, और मोदी की हुकूमत नहीं रहती है तब भी जो है अमेरिका कभी भी आपका अलाई नहीं बन सकता। और वाशिंगटन में भी ये बहुत सी जो थिंक टैंक है, क्योंकि वहाँ पर वाशिंगटन में कोई 160 के करीब थिंक टैंक्स हैं, या पूरे अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सब लोगों की राय ये है कि जो इज़ ए बैड बैट, जो कुछ भी हो रही है, ये जो इंडिया जो कोशिश कर रहा है, अमेरिका जो कोशिश कर रहा है इंडिया को अपने उसमें लाने के लिए, वो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि इंडिया के दरमियान में इनके अपने दरमियान में जो बहुत से ऐसे, एक तो कल्चरल प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि इंडिया ने कभी इनका साथ नहीं दिया है। हमेशा जो आप देखें, जब इस वक्त अमेरिका को ज़रूरत थी सीटों सेंटों में, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो सरबराह बन के बैठ गया था, वो शुरू हो गया था। अब भी जो रूस उनका जो है सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, अमेरिका अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक उसको नहीं रोक सका है, उसको पेट्रोल सप्लाई कर रहा है, जो कि आपका पॉइंट आ गया। असद खरल साहब, आप क्या समझते हैं, अब ये डू मोर का मुतालबा जो सामने आया है, क्या यही पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की साजिश है ये? नवीद मलिक साहब, आपसे जानना चाहूंगी इस हवाले से। मैं जी, मैं तो ये मुश्तरका एलामिया सुन के हैरान हुआ हूँ कि भारत जहाँ पे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पे हैं, और कश्मीर में ही सिर्फ देख लें वहाँ मुसलमानों का किस तरीके से खून बहाया जा रहा है। जी।
اور وہ امریکہ کو نظر نہیں آتا، اور وہ اس کو پاکستان میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کی حدود میں خلاف ورزی کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ایسا آدمی جو پہلے امریکہ اس کو دہشت گرد کہتا تھا، امریکہ اس کو اپنے وہاں پہ امریکہ میں وزٹ کرنے کے لیے ویزا نہیں جاری کرتا تھا، وہ امریکہ میں جا کے مشترکہ اعلامیہ پاکستان کے خلاف جاری کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کے پیچھے بہت سارے عوامل جو ہے وہ کارفرمائے، جیسے آپ پاکستان کا امریکہ نے دیکھا کہ کچھ رجحان روس کی طرف ہو رہا ہے، اور باقی جو اس طرح کے واقعات ہیں جیسے چین ہے، سی پیک ہے، یہ سارے جو عوامل ہے ان پہ اثر انداز ہونے کے لیے امریکہ کا جھکاؤ کو بھارت کی طرف نظر آ رہا ہے، اور وہ اس طرح کے بیانات دے کے پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ تو کا یہ پوائنٹ آ گیا۔ اسد خلیل صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کو دباؤ میں لانے کی ایک اور سازش بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور پاک امریکہ تعلقات کو خراب کرنے کا جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اس پر آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ جی بالکل، یہ کوئی بھارت پہلی دفعہ ہمارے اوپر الزام نہیں لگا رہا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بھارت کے اس طرح کے الزامات سامنے آئے ہیں، اور امریکہ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم نے پرائی جنگ لڑ کے، امریکہ کی جنگ کے اندر ہم نے 80,000 لوگوں کی قربانیاں دی، اس میں سیویلین بھی تھے، ہمارے پیراملٹری اور فوجی جو لوگ بھی تھے، اور جس طرح ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر وہ جو جنگ ہے گلی گلی محلے محلے پھیلی، اور وہ تو نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے ہر دفعہ۔ جب رشیا جو ہے اس وقت سپر پاور تھا امرجنگ، اور جب گرم پانیوں تک پہنچنے کا سارا اس کا منصوبہ تھا، تو وہ امریکہ نے آگے نہیں جنگ لڑی تھی، وہ پاکستان کے اس وقت مجاہدین تو ان کو بہت اچھے لگتے تھے، اور پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں اور پاکستان کے جو مجاہدین ہیں اور افغانستان کے لوگوں نے ان کو روکا تھا، اور وہ رشیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ان کے جو اپنے عزائم تو پورے ہو گئے تاکہ وہ گرم پانیوں تک نہ پہنچ سکے، بیرا عرب تک نہ پہنچ سکے، لیکن اس کے بعد وہ نکل گئے، اور ان کی اپنی جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کا اعتراف بھی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا کہ مشرف دور کے اندر بھی جب پاکستان سے ڈرون کا اور ساری اجازت لی گئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کہ ڈرون جب حملے ہو رہے تھے، اور نون لیگ کے دور میں بھی، ہر دور میں ہوتے رہے، تو اس میں بھی سارا جو اس کا جو نقصان ہوا وہ پاکستان کو اس کو فیس کرنا پڑا۔ اور ابھی انخلا کی بات کر لیں، یہ اتنے بہادر امریکہ جو ہے یا بھارت ہے، پھر ان کو نکال لیتا، اس وقت بھی انہوں نے ہمارے فوج اور آئی ایس آئی کو ترلے منتے کر کے تو اپنا انخلا جو ان کا پورا من جو یقینی بنا، اس وقت بھی ہمارے ہی اداروں نے ان کو جا کے وہاں سے ریسکیو کیا تھا اور ان کو باحفاظت واپس وہاں سے نکالا تھا۔ وجہ فرمایا سر، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے۔ ذرا اس حوالے سے ہم پبلک کا ویو جان لیتے ہیں کہ پبلک پول کیا ہے مودی کا دورہ امریکہ اور دہشت گردوں سے ڈو مور کا مطالبہ، کیا پاکستان کو دباؤ میں لانے کی سازش کی جا رہی ہے؟ عوام کا 91% پول یہی ہے کہ جی ہاں، یہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کی سازش ہے، جبکہ 9% ایسا نہیں سمجھتے۔ بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد عام شہریوں کے خلاف درج مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق درخواستوں کے سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ کر رہا ہے، جس کے دوران اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس وقت 102 افراد فوج کی تحویل میں ہیں، جن میں کوئی خاتون اور کم عمر نہیں، اور نہ ہی کوئی صحافی اور وکیل ہے۔ اگر گزشتہ روز کی بات کریں تو ان درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ نہیں آتا تب تک میں تمام بینچز کو غیر قانونی مانتا ہوں، اور میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ آج کی اگر ہم بات کریں تو آج دوران سماعت چیف جسٹس کے جانب سے جو ریمارکس آئے ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے ہم بنیادی سوال کی جانب بڑھیں گے کہ انہوں نے کہا اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے ٹھوس بنیاد بنا کر سویلینز کی حوالگی کی درخواست کیوں نہیں دی۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کس بنیاد پر مقدمات فوجی عدالت منتقل کیے۔ اب ہمارا سوال اپنے پینل سے یہ ہوگا، نصرت مرزا صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی، کہ کیا 9 مئی واقعات کے ملزمان کا ٹرائل آپ سمجھتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، میں سمجھتا یہ نہیں ہوں کہ کیونکہ ہمارے پاس جو دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کے اندر بذات خود یہ سارے کچھ موجود ہے، سول کورٹس میں ہی ہونا چاہیے، اور اس میں نے کیونکہ یہ جو فوجی عدالتیں بھگتی ہیں 1900 میں نے جو 62 کی اور 63 کی، اور جب ہمارے بچوں کو گرفتار کر لیا تھا کراچی میں، اس وقت فوجی عدالتیں ہو گئی تھی، وہ پھر کبھی سنتے نہیں ہیں، میجر ایک ہوتا تھا وہ فیصلہ کر دیتا تھا، اور وہ وکیل بھی شامل نہیں ہو سکتے تھے اس کے اندر، تو ہم ایز اے فرینڈ شامل ہوئے تھے، اس کے
یہ جو ہمارے یہاں کراچی میں ایک اخبار نکلتا ہے قومی اخبار، اس کا الیاس شاکر اس کا نام تھا، وہ بیچارہ پکڑا گیا تھا بے گناہ، اس میں اس کی میں وکالت کے لیے گیا تو ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ قوانین سویلین قانون ہیں وہ کافی ہیں، فوج کو اتنا زیادہ ان معاملات میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس سے جو ان کا جو امیج ہے وہ خراب ہوگا۔ میری رائے، ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں یہ قابل مذمت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ ہوئے کیسے ہیں یہ الگ بحث ہے، یہ الگ سے بحث کی جا سکتی ہے اور تاریخ بتائے گی کہ یہ ہوا کیوں اور کیسا ہوا اور اس کی جو بنیادیں کیا ہیں اور اس کے وجوہات کیا ہیں، میں نے پلانڈ ہے یا ان پلانڈ ہے، جو کچھ بھی ہوگا یہ فیصلہ تو تاریخ کرے گی، کیونکہ ابھی تو کسی میں اتنا سار نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا نصرت مرزا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ یہی سوال میں نوید ملک صاحب سے بھی کرنا چاہوں گی۔ سر، آپ ہمیں ذرا قانونی حیثیت بھی بتائیے گا، کیا 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کا ٹرائل آپ سمجھتے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آج کل جو یہ موضوع ہے یہ بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ کیا 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں ہونا چاہیے یا آرڈنری کورٹ آف جوریسڈکشن میں ہونا چاہیے یا آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کورٹس میں ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو افراد ملوث ہیں وہ کسی طور پہ بھی کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، جنہوں نے آرمی ہاؤس پہ حملہ کیا، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، جنہوں نے ہمارے شہیدوں کی بے حرمتی کی، ان کے خلاف بالکل قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ان افراد کا ٹرائل کہاں پہ ہونا چاہیے؟ تو میری ذاتی رائے جو ہے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر طرح کا قانون بھی موجود ہے اور اس قانون کے تحت جو ہے وہ عدالتیں بھی موجود ہیں اور ان میں جو ملوث افراد ہیں ان کے ٹرائل کے لیے باقاعدہ ایک پروسیجر بھی موجود ہے۔ اگر دہشت گردی کی عدالتوں کو لے لیں تو دہشت گردی کا قانون بھی ہے اور دہشت گردی کی عدالتیں بھی ہیں، تو بجائے یہ کہ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کورٹس پہ ٹرائل کیا جائے، ان کا ٹرائل دہشت گردی کی عدالتوں میں یا جہاں جو آفینسز لگے ہوئے ہیں اس کے مطابق جو ان کی کورٹ آف جوریسڈکشن بنتی ہے وہاں پہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج ان کا آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کورٹس پہ ٹرائل ہوتا ہے تو کل کو سزا ہوتی ہے تو وہ اسی موقف کے ساتھ آگے آ جائیں گے اور وہ اس کا بینیفٹ بھی لے لیں گے کہ انہیں آرٹیکل 10A کے تحت کانسٹیٹیوشن کا جو ہمارا ہے اس کے تحت انہیں فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، ان کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے، ان کو ان کی مرضی کا وکیل نہیں کرنے دیا گیا، تو ان کو وہ سارے جو ایک ملزم کو بھی جو رائٹس جو ہے وہ ان کو نہیں جو ہے وہ اویلیبل تھے وہاں پہ۔ تو اس کو بجائے یہ کہ ایک آرمی اپنے اوپر ایک اور وہ جو ایلیگیشن لے لے اور انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے، ان کو باقاعدہ نیم عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے جن عدالتوں کے تحت ان کے خلاف FIR رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ اگر ان کو سزا کروانی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھے پروسیکیوٹر تعینات کرے، اچھے وکلاء کی خدمات حاصل کرے اور وہاں پہ پراپر ٹرائل کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہو گیا نوید ملک صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے۔ ذرا پبلک پول کی بات کر لیتے ہیں۔ یہی بنیادی سوال ہم نے اپنے ویئرز کے سامنے بھی رکھا، کیا 9 مئی واقعات کے ملزمان کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں ہونا چاہیے؟ 46% کو لگتا ہے کہ جی ہاں ایسا ہونا چاہیے، جبکہ 54% اس کی نفی کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، آج کے تیسرے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑھیں گے آج کے تیسرے ٹاپک کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹے چودھری شافع حسین نے کہا ہے کہ پرویز الہی ہمارے پاس واپس آنا چاہتے ہیں لیکن اسپین میں بیٹھا شخص انہیں واپس آنے نہیں دے رہا ہے۔ چودھری شافع حسین نے مزید کہا کہ چودھری پرویز الہی کی ملاقات چودھری شجاعت حسین سے مثبت رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مونس الہی 1 سال پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ سیاست اپنی خاندان تو ہمارا ایک ہے لیکن سیاسی طور پر فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ اب جاننا اپنے مہمانوں سے یہ چاہوں گی، کیا واقعی ایسا ہے کہ پرویز الہی اپنے بیٹے مونس الہی کی وجہ سے کاف لیگ میں دوبارہ واپس نہیں آنا چاہ رہے؟ اسد خلیل صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیے، ایسا جو شافع حسین صاحب ہے، ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ان کا جو خاندان کے اندر ایک قصہ ہے اور 2 مختلف جو دڑے ہیں ان کے ساتھ ان کی افیلیشن ہے۔ اس سے پہلے بھی شافع حسین یا جو چودھری شجاعت حسین کے دوسرے بھی صاحبزادے ہیں ان کی جانب سے الزامات آئے ہیں اور اس پہ پھر مونس الہی کی جانب سے بھی کافی سخت ٹویٹ جو ہے وہ بھی آئے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ بات ہے کس طرح تسلیم کی جا سکتی ہے کہ چودھری پرویز الہی اگر جانا چاہیں یا چھوڑنا چاہیں PTI کو تو وہ مونس الہی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں یا مونس الہی ان کو انفلوئنس کر لیں؟
یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. تو بہرحال یہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپنا فیوچر دیکھنا ہے پالیٹکس کے اندر, اور مونس الہی صاحب نے بھی. اب مسئلہ ووٹ بینک کا ہے, اور جو دھڑے جس طریقے سے بھی اب چودھری شجاعت اپنی کتابوں میں کچھ اور لکھ رہے ہیں, جو مونس الہی کو حوالہ دے کے کتابوں کے وہ صفحات بھی ٹویٹ میں کرتے رہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ نواز شریف نے کبھی بھی ان کو یعنی وفا نہیں ان کے ساتھ کی, اور ہمیشہ ان کو دھوکہ دیا, اور جب ضلع وطنی کا مسئلہ آیا تو اس وقت بھی وہ تو چلے گئے اور ہمیں ادھر چھوڑ کے چلے گئے, تو پھر ہم تو ظاہری بات ہے کہنے کی جانا ہی تھا, یا پارٹی یا جو سروائیول اپنے کی جان کا ہم پیچھے لڑے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو چیزیں ہیں, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب کے لیے تو آئیڈیل یہ سچویشن ہے کہ اگر چودھری برادران یا اکٹھی کاف لیگ, آپ کو پتا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے چودھری پرویز الہی, تو وہ تو چاہتے تھے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی وہ بنے اور مٹھائیوں والا بھی سارا سین سنا. تو اس کے بعد پھر اچانک سے چودھری پرویز الہی یا مونس الہی نے اگر کوئی ڈیسیژن لیا تو کوئی انہوں نے اپنا دیکھا ہوگا کو اپنی سیاست کے حوالے سے جو چیزیں بھی ہیں یقینی طور پر. تو اب یہ ہے کہ اس پہ اب تھوڑی دیر انتظار کریں, مونس الہی صاحب کا اس پہ ٹویٹ آئے گا, جوابی ٹویٹ, تو اس میں میرا خیال زیادہ پوزیشن واضح ہو جائے گی کہ ان کے والد یا ان کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا اسد صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. دیگر مہمانوں کی جانب بھی بڑھنا چاہوں گی. نوید ملک صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ مونس الہی کی وجہ سے پرویز الہی واپس نہیں آ رہے کاف لیگ میں؟ جی میرا نہیں خیال, جیسے سر کہہ رہے کہ تھے کیا جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو بیٹا ہے ان کا یا ان کا جو چھوٹا ہے وہ ان کو انفلوئنس کر سکے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈران جو تھے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے جو افراد تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے لیے اپنی جان دے دیں گے اور ہمارے ماتھے پہ گولی مار دو وغیرہ رنگ کر دیں, وہ سارے ایک منٹ ہوئے, ایک رات نہیں گزار سکے اور پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن جو ہے وہ پرویز الہی صاحب اس عمر کے باوجود جو ہے وہ اس گرمی کے باوجود جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں, اور انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے سے انکار بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے, اور وہ اپنی مرضی سے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, ان کو کوئی انفلوئنس نہیں کر رہا. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا ہے. نصرت مرزا صاحب, ایک سوال کے جواب میں چودھری شافی حسین نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں آپ سے جو بات ہمارے دوستوں نے کہی ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھریوں کی جو ہمیشہ سیاست ہے وہ سیف سیاست کرتے ہیں, اس میں گرفتاری نہیں ہوتی ہے. اس دفعہ یہ جو مونس الہی کے کہنے پر یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مونس الہی لٹل بٹ ریڈیکل ہیں, اور وہ اس لحاظ سے بھی اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ کب تک یہ سارے بیساکھیوں پہ چلیں گے کہ صاحب چودھری شجاعت کی کریں. اچھا, ان کے پھر کزنس میں بہت زیادہ آپس میں اختلافات بہت شدید ہیں, تو اس حوالے سے دیکھا جائے دونوں بھائی تو آپس میں مل جاتے ہیں, اور ان کی ظاہر رشتہ داری بھی اتنی غربت ہے کہ ایک بہن ایک دوسرے کے ساتھ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مونس الہی از اے ڈرائیونگ فورس. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں تک تعلق ہے وہ تو اپنے بھائی کو چودھری شجاعت کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن بہرحال بیٹا ان کا یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی مستقبل چودھری شجاعت کے ساتھ نہیں ہے, اور ہم جو ہے وہ تھوڑی بہت تکلیف اٹھانے کے بعد میں, اور جو کچھ بھی بات جیسے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے کبھی بھی ان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, کبھی بھی ان کو پنجاب کی جو ہے وزارت نہیں دیں گے, جو وزارت والا دے دی تھی عمران خان نے. اور جو بات فواد چودھری جو کرتے تھے, انہوں نے اس وزارت کو ختم کرایا, تو نہیں کرانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا صاحب یہ ان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو وہ اس بھروسے کو بھی وہ قائم کر رکھنا چاہتے ہیں, اور بتانا چاہتے ہیں کہ فواد چودھری واز ناٹ رائٹ, ہم اس وقت صحیح تھے, آپ کے ساتھ تھے, اب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. دو باتیں, اور اس وقت بھی مونس الہی کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے, لیکن ہم عمران کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. وقت مختصر ہے, ہمیں پروگرام کے اپنے اختتام کی جانب لے کے جانا ہے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. ذرا پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں. کیا پرویز الہی اپنے بیٹے مونس الہی کی وجہ سے دوبارہ کاف لیگ جوائن نہیں کر رہے؟ ویئرز کو یہ لگتا ہے 54% یہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ایسا ہی ہے, جبکہ 46% کو ایسا نہیں لگتا ہے. ناظرین, آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.